अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है तोहफा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने सामने नौरीन को खड़ा देखकर हैरान रह गई। मैंने इसे 5 साल बाद देखा था। गो कि इसका वज़न कुछ बढ़ गया था, लेकिन वह अब भी पहले की तरह पुरकशिश थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी स्याह आँखें, सुतवा नाक, नाजुक लब और भरा भरा जिस्म, लेकिन चेहरे पर शोखी की बजाय संजीदगी और मतानत छाई हुई थी। मुमकिन है कि ये उम्र का तकाजा हो या फिर हालात की गर्दिश। मैं फौरी तौर पर कोई फैसला करने से कासिर थी। वैसे भी इसे अचानक अपने सामने देखकर जो खुशी हुई, इसके बाद कुछ और सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं बेख्तियार इससे लिपट गई और जज्बाती लहजे में बोली, अरे बेमुरब्बत, कहाँ जाकर छुप गई थी? पलटकर खबर भी ना ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई और वो झेंपते हुए बोली, अंदर तो आने दो, क्या दरवाजे पर खड़े खड़े ही सब पूछ लोगी? ओह हाँ, क्यों नहीं, मैं गड़बड़ा गई। आओ, तुम्हें कौन रोक सकता है? वो मेरे पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आई। मैंने एसी ऑन किया और इसे सोफे पर बिठाकर इसके लिए जूस बनाने चली गई। इस वक्त मैं घर में अकेली थी। नदीम अपने दफ्तर और बच्चे स्कूल गए हुए थे। मासी भी अपना काम निपटा कर जा चुकी थी और मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चे 1:30 बजे तक आ जाते थे। मेरी कोशिश होती थी कि इस वक्त तक खाना तैयार हो जाए। मैंने जल्दी जल्दी जूस बनाया, साथ में कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान ट्रे में रखा और ड्राइंग रूम में आ गई। वो एक पेंटिंग पर नजरें जमाए खड़ी हुई थी। मुझे देखते ही बोली, घर तो माशाल्लाह खूब सेट किया है। लगता है कि नदीम भाई ठीक ठाक कमा रहे हैं। मुझे उसका ये अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन पुरानी सहेली थी इसलिए बर्दाश्त कर लिया और बोली, हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इज्जत से गुजारा हो रहा है। फिर मैंने इसे जूस का गिलास पकड़ाते हुए कहा, तुम सुनाओ, इतना अरसा कहाँ रही और आज मेरी याद कैसे आ गई? अगर यही शिकायत मैं करूं तो? वो सोफे पर बैठते हुए बोली, तुमने भी तो मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। कैसे करती? तुम तो शादी के बाद लाहौर चली गई थी। मेरे पास जो तुम्हारा नंबर था, इस पर 2-3 मरतबा मिलाया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। मैं समझी कि शायद तुम्हारा नंबर तब्दील हो गया है। हाँ, इस नंबर पर कुछ बेहुदा कॉल्स आ रही थी। मुझे डर लगा कि कहीं मियाँ जी ने कोई ऐसी वैसी कॉल अटेंड कर ली तो मुसीबत आ जाएगी। इसलिए मैंने सिम ही तब्दील कर ली। फिर घर और ससुराल के बखेड़ों में इस तरह उलझी कि दोस्तों को नंबर देने का ख्याल ही नहीं आया। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, कराची कब आई? कब तक रहोगी? मियाँ जी भी साथ आए हैं, वगैरह वगैरह। मुझे आए हुए 1 हफ्ता हुआ है और वो मुझसे पहले आ गए थे। दरअसल इनका कराची तबादला हो गया है और अब हम यहीं रहेंगे। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो। सच पूछो तो मैं भी किसी दोस्त की कमी शिद्दत से महसूस कर रही थी। सब सहेलियां शादियां करके अपने अपने ठिकानों को चली गईं। किसी से कोई राब्ता ही नहीं रहा। ठीक कहा तुमने, वो संजीदा होते हुए बोली। वक्त के साथ साथ ताल्लुकात और रिश्ते भी बदल जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी ताल्लुक को पायदार मत जानो। मैंने पहले कभी इसे इतना संजीदा नहीं देखा था, इसलिए मेरा हैरान होना एक फितरी अमर था। मैंने गौर से इसके चेहरे को देखा। तुम तो बड़ी शौक और नटखट हुआ करती थी। ऐसी फलसफियाना बातें कब से करने लगी? वक्त सब कुछ सिखा देता है, वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। फिर उसने अपना पर्स उठाया और खड़े होते हुए बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, खाना भी बनाना है। मैंने कहा, अरे इतनी जल्दी? अभी तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नहीं, फिर आऊँगी, क्योंकि मेरे मियाँ साहब 3 बजे तक आ जाते हैं और घर में कदम रखते ही इन्हें भूख सताने लगती है। फिर आऊँगी तो खाना भी खाऊंगी और बहुत सी बातें भी करेंगे। इसके जाने के बाद मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई, लेकिन जहन बार बार इसी की तरफ जा रहा था। ये वो नौरीन तो नहीं थी जो कभी मेरी क्लास फेलो हुआ करती थी।
وہ تو بڑی شوق چنچل اور ہنسنے ہنسانے والی لڑکی تھی۔ ہر وقت مذاق اور نت نئی شرارتیں کرنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ وہ بڑی باتونی اور ہنسمکھ تھی اور ہر ایک سے بہت جلد دوستی کر لیا کرتی تھی۔ ہمارے کالج میں مخلوط تعلیم تھی، گو کہ ہم 4-5 لڑکیوں نے اپنا گروپ بنا رکھا تھا، لیکن وہ لڑکوں سے بھی بڑے بے تکلفانہ انداز میں پیش آتی تھی۔ ہمارا گھرانہ خاصا قدامت پسند اور مذہبی واقع ہوا تھا، اس لیے ہم لوگ اپنے کزن سے بھی فاصلے پر رہا کرتے تھے۔ خاندان میں کوئی تقریب ہوتی تو لڑکے لڑکیاں الگ الگ ٹولیوں میں بٹ جاتے۔ مجھے بچپن سے یہ تربیت دی گئی تھی کہ نہ محرم لڑکوں سے زیادہ بات چیت نہ کروں، چاہے وہ خاندان کے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ گھر کے ماحول اور تربیت کا ہی اثر تھا کہ کالج میں بھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی لڑکا کسی بہانے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو میں مختصر جواب دے کر اسے ٹال دیتی۔ میرے گروپ کی دوسری لڑکیوں کا بھی یہی حال تھا۔ ہم فارغ وقت میں ایک ساتھ گزارتے، خالی پیریڈ میں اکٹھے کینٹین جاتے یا کامن روم میں بیٹھ کر باتیں کرتے، لیکن ہماری محفل میں کسی لڑکوں کا یا لڑکے کا داخلہ بند تھا۔ نورین کا معاملہ ذرا مختلف تھا۔ ویسے تو وہ ہمارے گروپ میں شامل تھی، لیکن موقع بموقع لڑکوں سے بات کرنے میں بھی اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر لڑکے بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ شروع میں تو ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی، لیکن جب میں نے ایک دو مرتبہ نوید کے ساتھ اسے کینٹین میں بیٹھے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے اسے اکیلے میں سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ نوید سے راہ و رسم نہ بڑھا لے، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، لیکن نورین نے میری بات کو ہنسی میں ٹال دیا اور بولی، میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، اگر اس نے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو مزہ چکھا دوں گی۔ اس کے بعد میں نے اس موضوع پر اسے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ کچھ سننے اور سمجھنے کے لیے تیاری نہیں تھی، اس لیے اسے سر کھپانا بیکار تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ہم لوگوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ اب اس کا زیادہ تر وقت نوید کے ساتھ ہی گزرتا۔ وہ ہمارے ساتھ کینٹین بھی نہیں جاتی تھی۔ نوید اس کا پارٹنر بن گیا تھا۔ ہمارے گروپ کی دوسری لڑکیوں نے اس بات کو تو زیادہ محسوس نہیں کیا، کیونکہ کالج میں لڑکے لڑکیوں کی دوستی کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ کچھ لڑکیاں اسے پسند نہیں کرتی تھیں اور کچھ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ لڑکے محض وقت گزاری کے لیے لڑکیوں سے عارضی دوستی کرتے اور دل بھر جانے پر تعلق ختم کر لیتے ہیں، یا پھر ان کی کسی اور لڑکی سے دوستی ہو جاتی ہے۔ میں نے کتابوں، رسالوں اور فلموں میں مرد کی ہرجائی طبیعت کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور دیکھا تھا۔ محلے میں بھی ایک دو واقعات ایسا سننے میں آئے جن میں کسی لڑکے نے اپنی پڑوسن کو محبت کا جھانسا دیا اور کچھ عرصے بعد اسے برباد کر کے غائب ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں لڑکوں سے دوستی کے خلاف تھی اور اسی لیے میں نے نورین کو نوید سے دوستی کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز نورین کلاس ختم ہونے کے بعد میرے پاس آئی اور مجھے پکڑ کر ایک کونے میں لے گئی۔ پھر اس نے اپنے بیگ میں سے ایک بہت ہی قیمتی موبائل نکالا اور مجھے دکھاتے ہوئے بولی، کیسا ہے؟ اس وقت تک میرے پاس موبائل فون نہیں تھا، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھیں، تاہم اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، اچھا ہے، کتنے کا لیا؟ وہ جھینپتے ہوئے بولی، پاگل ہو گئی ہو، میں اتنا قیمتی موبائل کیسے خرید سکتی ہوں؟ تمہیں تو ہمارے حالات کا پتہ ہے نا۔ میں اس کے گھریلو حالات سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ابا کسی سرکاری محکمے میں معمولی سے پوسٹ پر تھے اور اماں محلے والوں کے کپڑے سی کر گھر کی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش میں لگی رہتیں۔ بس کسی نہ کسی طرح سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا ہوا تھا۔ 2 وقت کی روٹی اور بچوں کی پڑھائی کا خرچ ہی پورا ہو جائے تو بڑی بات تھی۔ موبائل فون خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر میرے سامنے اپنی غربت کا رونا روتی اور تان اس جملے پر آن کر ٹوٹتی کہ آخر میں اس گھر میں کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا جواب سن کر میرا تجسس بڑھ گیا اور میں نے اسے کریدنے کی خاطر پوچھا، پھر یہ موبائل تمہیں کس نے دیا ہے؟ نوید نے۔ وہ اس کا نام لیتے ہوئے یوں شرمائی جیسے یہ موبائل اس کے منگیتر نے دیا ہے۔ تمہیں یہ موبائل لینا نہیں چاہیے تھا، میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟
اس میں حرجی کیا ہے؟ وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی۔ اس لیے کہ اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر، منگیتر، بھائی، کزن کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میرا دوست ہے اور دوستی میں تحفے تحائف تو دیے ہی جاتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو کیا تم بھی دوستی کو مضبوط بنانے کے لیے ایسا کوئی تحفہ اسے دے سکتی ہو؟ مجھ پر طنز کر رہی ہو؟ وہ منہ پھولاتے ہوئے بولی، جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اسے 10 روپے کی چیز بھی تحفے میں نہیں دے سکتی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ یہ یک طرفہ ٹریفک ٹھیک نہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن تم تحفوں کے بوجھ تلے دب کر اس کی ہر جائز و ناجائز بات ماننے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ تم کچھ بھی کہو، لیکن میں جس راستے پر چل نکلی ہوں اسے واپس نہیں آ سکتی۔ بچپن سے لے کر آج تک محرومیوں کی آگ میں جلتی رہی ہوں، اب اس موقع کو کھونا نہیں چاہتی۔ نوید کے علاوہ اور لڑکوں سے بھی دوستی کر رہی ہوں تاکہ صرف نوید پر انحصار کم ہو جائے۔ یہ تو سراسر آوارگی ہے۔ آوارگی نہیں، ضرورت، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں کب تک اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتی رہوں گی؟ اگر 2 سال تک بھی اپنا جیب خرچ جمع کرتی رہوں تو بھی ایسا موبائل نہیں خرید سکتی جو مجھے مفت میں مل گیا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنوں، قیمتی جیولری اور میک اپ کا سامان خریدوں، شہر کے مہنگے اور عالیشان ہوٹلوں میں لنچ اور ڈنر کروں اور ملٹی بلیک سینماؤں میں فلمیں دیکھوں، لیکن میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے بہت سا پیسہ چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میں نے نوید اور اس جیسے دوسرے لڑکوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکوں۔ نوید نے یہ موبائل ایسے ہی گفٹ نہیں کیا، اس میں بھی اس کی کوئی غرض پوشیدہ ہوگی۔ میں اس کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ اچھا، میری ایک بات مان سکتی ہو؟ میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ نوید، یہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ باہر جانے سے گریز کرنا، مثلاً ہوٹل یا سینما وغیرہ۔ تمہاری دوستیاں کالج کی 4 دیواری تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ تمہارے مشورے کا بہت بہت شکریہ، میں محتاط رہوں گی۔ بائی دا وے، کسی اور فرینڈ کو اس گفٹ کے بارے میں مت بتانا، اس نے جانے سے پہلے کہا۔ بے فکر رہو، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ مجھے اس کی سادگی اور حماقت پر ہنسی آ رہی تھی۔ ایسی باتیں بھلا چھپ سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب وہ کال سننے یا SMS پڑھنے کے لیے موبائل نکالے گی تو سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور ہر ایک کے دل میں لازمی طور پر تجسس پیدا ہوگا کہ نورین کے پاس اتنا قیمتی موبائل کہاں سے آیا، کیونکہ ہمارے گروپ کی سب لڑکیاں اس کے گھریلو حالات سے بخوبی واقف تھیں اور جانتی تھیں کہ وہ کبھی بھی اتنا قیمتی موبائل نہیں خرید سکتی۔ ویسے بھی لڑکوں سے اس کے میل جول کے بارے میں دبی زبان میں باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ میری عادت نہیں تھی کہ دوسروں کے بارے میں پیٹھ پیچھے کوئی بات کروں، لیکن فرینڈز کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ نورین کی اس روش کو اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ نورین ان سب باتوں سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ اب اس نے نوید کے علاوہ دوسرے لڑکوں سے بھی دوستیاں کر لی تھیں۔ وہ سب کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ نورین کے چہرے پر بھی رونق آ گئی تھی اور وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ شوق اور ہنسمکھ ہو گئی تھی۔ کالج میں یونیفارم کی پابندی کی وجہ سے وہ اپنے من پسند کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، جن سے اس کی الماری بھرتی جا رہی تھی، لیکن اس کی خوشحالی اور بے فکری کسی سے چھپی نہیں رہ سکی۔ ایک دن وہ میرے ساتھ چائے پینے کینٹین گئی اور جب اس نے بل دینے کے لیے اپنا پرس کھولا تو مجھے اس میں کئی بڑے نوٹ نظر آئے۔ میں نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، رہنے دو، بل میں دوں گی۔ ہمیشہ تم ہی دیتی ہو، آج مجھے دینے دو۔ نہیں، اگر یہ تمہارے اپنے پیسے ہوتے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اچھا بابا، اس وقت میں تم سے بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ پرس بند کرتے ہوئے بولی۔ چلو تم ہی بل دے دو۔ ویٹر برتن لے کر چلا گیا تو میں نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھو نورین، جو کچھ تم کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت تمہارے پرس میں اتنے ڈھیر سارے نوٹ دیکھ کر میرا دل اندر سے دہل گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کسی روز یہ لڑکے اپنا قرض بمِ سود وصول نہ کر لیں۔ بلا وجہ کوئی کسی پر نہیں لٹاتا۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں نے شام میں کچھ ٹیوشنز کر لی ہیں۔ ان کے پیسوں سے ایک کمیٹی ڈالی تھی،
یہ وہی پیسے ہیں، کالج سے واپسی پر بینک میں جمع کرا دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اسے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھی۔ اس سے زیادہ کیا سمجھا سکتی تھی؟ اب میں یہی دعا کر رہی تھی کہ جلد سے جلد امتحان ہوں اور نوید جیسے لڑکوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ رہوں تاکہ اسے کسی لڑکے سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکے، لیکن اس کی عادتیں اتنی پختہ ہو چکی تھیں کہ وہ مجھے بھی خدشہ دے کر نکل جاتی۔ تاہم میں نے اپنی نگرانی جاری رکھی اور اسے یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر میں نے اسے نوید یا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ کالج سے باہر جاتے دیکھ لیا تو اسی وقت اس کے گھر والوں کو بتا دوں گی۔ ایک دن وہ کالج آئی تو اس کا منہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں، لگتا تھا جیسے دیر تک روتی رہی ہو۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ نوید سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہ رہا تھا تاکہ اس کی امی سے مل سکوں۔ اس نے ان سے میرا ذکر کیا تھا، وہ چاہتی ہیں کہ بات آگے بڑھانے سے پہلے وہ ایک دفعہ مجھ سے مل لیں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ابھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ماسٹرز کرنے سے پہلے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر تم رشتہ پکا کرنا چاہتے ہو تو اپنی امی کو ہمارے گھر بھیج دو۔ اس پر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بات بھروسے کی نہیں، لیکن میں اسے اچھا نہیں سمجھتی کہ اپنا چہرہ دکھانے تمہاری امی کے پاس چلی جاؤں۔ یہ سن کر اس کا پارا اور ہائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ میرے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی ہے؟ ایک سے ایک اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ اس پر میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اور بولی، پھر میرا دماغ کیوں خراب کر رہے ہو؟ جاؤ کسی ایسی لڑکی سے ہی دوستی کرو جو تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جا سکے۔ یہ سن کر وہ پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ اب 2 دن سے بات چیت بند ہے، سامنے آ جائے تو منہ پھلا کر نکل جاتا ہے۔ فون بھی نہیں کیا۔ کیا فون پر بھی اس سے باتیں کرتی ہو؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ رات میں فون کرتا ہے اور ہم دیر تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پیکج کا یہی تو فائدہ ہے۔ لعنت بھیجو پیکج پر، میں نے جھلاتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فوراً اپنی سم بدل دو تاکہ وہ تمہیں فون پر تنگ نہ کرے۔ یہ نیا نمبر کسی دوسرے لڑکے کو بھی مت دینا۔ چند روز گزر گئے لیکن کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ پھر میں نے نوید کو کسی اور دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا اور اس کے بارے میں جو رائے میں نے قائم کی تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ نوید ان لڑکوں میں سے تھا جو غریب لڑکیوں کو روشن مستقبل کا خواب دکھا کر عارضی دوستی کرتے ہیں اور مطلب نکل جانے کے بعد منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر میں نے نورین کو پہلے سے ہوشیار نہ کیا ہوتا تو وہ بھی اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتی۔ جب میں نے نورین کو نوید کی نئی دوستی کے بارے میں بتایا تو وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جانتی ہوں اس نے مجھ سے دوستی ختم کر دی ہے اور اب دوسری لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ خیر مجھے کیا، میرے لیے بھی لڑکوں کی کمی نہیں، نوید سے کہیں زیادہ اچھے لڑکے میری جیب میں ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اس واقعے کے بعد تمہیں عقل آ گئی ہوگی۔ اگر عقل آ گئی ہوتی تو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ ڈھٹائی سے بولی۔ ان لڑکوں سے 2-4 باتیں کر لوں تو یہ اپنی جیب خالی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی خود ہی بے وقوف بننے پر آمادہ ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں نوید موقع پا کر نورین کو تنگ نہ کرے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شاید نوید کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ انگور کھٹے ہیں۔ نورین بنیادی طور پر ایک شریف لڑکی ہے اور وہ اس کی دھمکیوں سے مروب نہیں ہوگی۔ دوسری جانب نورین نے بھی ہمارے گروپ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ نوید کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن دوسرے لڑکوں سے اس کی دوستیاں برقرار تھیں اور ان کے پیسوں سے اس کے ٹھاٹ باٹ چل رہے تھے۔ میں نے اس کے معاملے میں بولنا چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی امتحان نزدیک آ گئے تھے اور میں سب کچھ بھول کر پڑھائی میں لگ گئی۔ امتحان ختم ہوئے، نتیجہ آیا اور ہم لوگ کالج سے نکل کر یونیورسٹی میں آ گئے۔ میرے گروپ کی 3 لڑکیاں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھیں، لیکن نورین کے نمبر کم آئے تھے، اس لیے اسے کیمسٹری میں داخلہ نہیں ملا، چنانچہ وہ بوٹنی میں چلی گئی۔ اب میری اس سے بہت کم ملاقات ہوتی۔
کبھی کسی راہداری یا کینٹین میں مل جاتی تو کھڑے کھڑے دو چار باتیں کر لیتی، لیکن یونیورسٹی میں بھی اس کی وہی روش برقرار تھی۔ میں جب کبھی کینٹین گئی تو اسے کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں کالج کے مقابلے میں زیادہ آزادی تھی اور لڑکے لڑکیوں کا میل جول بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن میں لائبریری میں بیٹھی کچھ نوٹس تیار کر رہی تھی کہ وہ بھی وہاں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا اور میرے برابر والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے حال پوچھا تو بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں؟ ایسا لگتا ہے کہ پریشانیوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ ابو کی قلیل تنخواہ میں ویسے ہی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ امی بیچاری سلائی کر کے کچھ پیسے جوڑ لیا کرتی تھیں۔ ان کی آنکھ میں بھی موتیا آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کے لیے کہا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس کے بعد بھی وہ سلائی کا کام جاری رکھ سکیں گی۔ سوچ رہی ہوں کہ میں کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لوں۔ تمہارا یونیورسٹی میں پہلا سال ہے، کم سے کم آنرس تو کر لو تاکہ تمہیں کوئی معقول ملازمت مل سکے۔ نہیں، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ ان حالات میں میرے لیے تعلیم جاری رکھنا ممکن نہیں۔ بس جتنا پڑھ لیا وہی کافی ہے۔ ویسے بھی عورت چاہے کتنا ہی پڑھ لکھ جائے، کچن سے اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ مجھے فوراً کوئی جاب ڈھونڈنی ہوگی۔ کچھ دنوں بعد اس نے بتایا کہ اسے ایک دوائیوں کی کمپنی میں جاب مل گئی ہے۔ معقول تنخواہ اور آنے جانے کی سہولت بھی موجود تھی۔ مجھے اس کی یونیورسٹی چھوڑنے کا بہت افسوس ہوا، لیکن وہ بھی حالات سے مجبور تھی۔ اس نے رخصت ہوتے وقت وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے رابطے میں رہے گی اور وقفے وقفے سے اپنے حالات سے آگاہ کرے گی۔ میں نے بھی اس سے ایسا ہی وعدہ کیا اور یوں ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ شروع میں تو وہ مجھے باقاعدگی سے فون کرتی رہی۔ میں بھی کبھی کبھی اس کی خیریت معلوم کر لیا کرتی تھی۔ پھر اس میں کمی آتی گئی۔ اس نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی ملازمت سے مطمئن ہے۔ اس کی امی کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا تھا، لیکن نورین نے انہیں سلائی کرنے سے منع کر دیا تھا اور اپنی پوری تنخواہ ان کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ اپنے اخراجات کی اسے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہاں بھی اس نے اپنی پرانی روش برقرار رکھی۔ جس کی طرف مسکرا کر دیکھ لیتی وہی اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ حالانکہ اس کے ساتھ اور بھی کئی لڑکیاں کام کرتی تھیں، لیکن مردوں میں وہ بہت جلد ہر دل عزیز ہو گئی۔ شکل و صورت کی اچھی تھی، بن سنور کر اور جدید تراش خراش کا لباس پہن کر کام پر آتی تو ساری نگاہیں اس کی طرف اڑ جاتی۔ صرف کنوارے ہی نہیں بلکہ شادی شدہ مرد بھی اس کی نگاہ التفات کے منتظر رہتے اور وہ کسی کو مایوس نہیں کرتی تھی۔ یہ سب باتیں اس نے مجھے فون پر بتائیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ یہاں کا ماحول کتنا مختلف ہے۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے ہی بے وقوف بنائے جا سکتے ہیں اور بے وقوف ہوتے ہیں، لیکن اب معلوم ہوا کہ سارے مرد ایک جیسے ہیں۔ وہ بیچارے تو اپنی جیب خرچ سے چھوٹے موٹے تحفے دیا کرتے تھے، لیکن کمانے والے مردوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے میں محتاط رہی اور اپنی طرف سے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہاں تو ہر کوئی میری توجہ کا طالب ہے۔ سو میں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا فیصلہ کر لیا اور اب مزے کر رہی ہوں۔ سچ پوچھو تو میں نے آج تک کسی سے کوئی فرمائش نہیں کی، بغیر کہے میرے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ میں بھی بہانے دفتر میں ہی چھوٹی موٹی تقریبات کر کے ان سے تحائف بٹورتی رہتی ہوں۔ کبھی اپنی سالگرہ، کبھی ملازمت کا سال پورا ہونے پر تقریب، کبھی بہن کے پاس ہونے کی پارٹی، تو کبھی امی کی صحت یابی کا جشن وغیرہ وغیرہ۔ ان تقریبات پر میرے 1000 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے، لیکن اس کے بدلے سینکڑوں روپے کے تحائف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک تو مجھے لنچ، ہائی ٹی اور سینما لے جانے کی دعوت تک دے چکے ہیں، لیکن مجھے تمہاری نصیحت یاد ہے، اس لیے ابھی تک کسی کے ساتھ باہر نہیں گئی۔ جب ویسے ہی میرا کام چل رہا ہے تو خواہ کی بدنامی مول لینے سے کیا فائدہ؟ میرا مشورہ ہے کہ تمہیں یہ عادت ترک کر دینی چاہیے۔ میں نے اس کی پوری بات سننے کے بعد کہا،
اگر کسی دن کوئی گلے پڑ گیا تو مصیبت آ جائے گی۔ یہ تاریخی واقعہ بھی ہو چکا ہے، اس نے زوردار کے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ایک سے زیادہ لوگ مجھے شادی کا جھانسا دے چکے ہیں، لیکن میں نے ان سے بھی یہی کہا ہے کہ اگر وہ ایسا چاہتے ہیں تو اپنے بڑوں کو میرے گھر بھیجیں۔ یہ سن کر ان کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تم سے دوستی کرنے والوں کی نیت کیا ہے۔ اس کے باوجود تم اپنی عادت بدلنے کو تیار نہیں۔ تم اسے میری مجبوری سمجھ لو، اور میں اس طرز زندگی کے عادی ہو چکی ہوں۔ میری اپنی تنخواہ میں یہ اللے تللے نہیں ہو سکتے۔ اگر اپنے اوپر خرچ کرنے لگی تو گھر میں کیا دوں گی؟ تم سادہ طرز زندگی بھی اختیار کر سکتی ہو۔ ضروری نہیں کہ تم قیمتی لباس، جیولری اور پرفیوم وغیرہ استعمال کرو، ان کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے۔ معاف کرنا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس راستے پر اتنا آگے جا چکی ہوں کہ اب واپسی مشکل ہے۔ اس کا ایک حل ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ کوئی موٹی اسامی دیکھ کر اس سے شادی کر لو۔ تم نے میرا گھر نہیں دیکھا، اس لیے ایسی بات کبھی نہیں کہتی۔ اس گلی میں تو کوئی دبلی اسامی بھی نہیں آ سکتی۔ ویسے بھی ڈیفنس والا سرجانی میں نہیں آ سکتا، اور نہ ہی سرجانی والے میں اتنی جرأت ہے کہ وہ ڈیفنس کا رخ کرے۔ بس تو میں تمہارے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں، میں نے جھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ کرتی رہو، تم جیسی دوست سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کئی مہینے تک اس کا فون نہیں آیا۔ میں بھی پڑھائی کی مصروفیت میں گم ہو کر اس سے رابطہ نہ کر سکی۔ میرا ماسٹرز مکمل ہو چکا تھا اور گھر میں میری شادی کی بات چل رہی تھی، لیکن امی نے ان سے 1 سال کا وقت مانگا تھا کیونکہ ابو کی ایک بڑی رقم کسی جگہ پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے ملنے کے بعد ہی شادی ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا کر نتیم سے منسوب کر دیا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے۔ وہ اپنی والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، بڑے بھائی بھی شادی شدہ تھے۔ میرے گھر والوں نے پوری چھان بین کرنے کے بعد یہ رشتہ طے کیا تھا۔ میری بھی ندیم سے ایک ملاقات کروا دی گئی تھی۔ میں نے انہیں خاصا مہذب اور معقول شخص پایا۔ دوسرے دن میں نے نورین کو اپنی منگنی کی اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا، میں بھی تمہیں ایک خوشخبری سنانے والی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں چند روز انتظار کرنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، اگر اچھی خبر ہے تو انتظار بھی کیا جا سکتا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ 2 مہینے بعد نورین نے فون پر اطلاع دی کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے اور بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ تاریخ طے ہو جائے تو وہ مجھے شادی ہال کے نام اور میلے وقوع سے آگاہ کرے گی۔ اس نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ شادی کا کارڈ نہیں بھیج سکے گی، اس لیے فون پر ہی دعوت دے رہی ہے۔ جب میں نے اس سے ہونے والے دولہا کا نام پوچھا تو وہ بولی، یہ ایک سرپرائز ہے، تم شادی میں آؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ 1 ہفتے بعد اس نے فون کر کے شادی کی تاریخ اور شادی ہال کے محل وقوع کے بارے میں بتا دیا اور تاکید کی کہ مجھے ضرور اس کی شادی میں آنا ہے۔ اگر اکیلے آنے میں کوئی مسئلہ ہو تو میں گھر کے کسی فرد کو اپنے ساتھ لا سکتی ہوں۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ اس کی شادی میں ضرور شرکت کروں گی۔ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ بھٹکنے سے بچ گئی، ورنہ وہ جس راہ پر چل رہی تھی اس پر کسی بھی وقت کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میں وعدہ کرنے کے باوجود اس کی شادی میں شرکت نہ کر سکی، کیونکہ مجھے ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا۔ پورا 1 مہینہ بستر پر لیٹی رہی۔ خدا خدا کر کے طبیعت کچھ سنبھلی تو سوچا کہ فون کر کے اس سے معذرت کر لوں اور اسے شادی میں نہ آنے کی وجہ بھی بتا دوں۔ میں نے اس کا نمبر ملایا۔ پہلے تو اس نے کالی اٹینڈ نہیں کی، دوسری یا تیسری کوشش کرنے پر اس سے رابطہ ہو گیا۔ وہ خاصی ناراض لگ رہی تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنے نہ آنے کی وجہ بتائی تو وہ کچھ نرم پڑ گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی اسے وقت ملا وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ 2-3 مہینے بعد میری صحت بحال ہوئی تو گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اس کے فون کا انتظار ہی کرتی رہی، لیکن وہ شاید کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میں اسے ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شادی کے بعد لڑکی کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے اور اسے اپنے آپ کو نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ خدا جانے
اس کے سسرال کا ماحول کیسا ہو، شوہر کس مزاج کا ہو، وہ خود کس صورتحال سے دوچار ہو، یہ سب باتیں اسی وقت معلوم ہو سکتی تھیں جب اس سے میرا رابطہ ہو جاتا۔ پھر ایک دن اس کا فون آیا کہ وہ لاہور شفٹ ہو گئی ہے۔ کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ وہ مجھ سے ملنے نہ آ سکی اور نہ ہی اپنی روانگی کی اطلاع دے سکی۔ تاہم اس نے وعدہ کیا کہ جب بھی کراچی آنا ہوا وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ میری شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، شہلا، اتنی جلدی میرا آنا بہت مشکل ہے، فون پر تفصیل نہیں بتا سکتی۔ جب کبھی قسمت میں ملنا ہوا تو تم سے بہت سی باتیں کروں گی۔ اس کے لہجے کی تلخی اور اداسی نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ اپنی موجودہ زندگی سے خوش نہیں ہے اور شادی سے پہلے اس نے آسودگی کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ میں تو یہ بھی سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ لاہور کیوں شفٹ ہو گئی۔ لوگ تو روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں، اس کے میاں کے ساتھ ایسی کیا مجبوری تھی کہ اسے لاہور جانا پڑ گیا؟ یہ اور ایسے کئی سوالات تھے جو میں اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی، اس لیے میں نے ان سوالوں کو کسی اور وقت کے لیے رکھ دیا۔ میری شادی ہو گئی۔ ندیم بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے شروع دن سے ہی میرا بہت خیال رکھا۔ میں چند مہینے اپنے سسرال میں رہی، پھر میری ساس نے ہمارے لیے ایک الگ اپارٹمنٹ کا بندوبست کر دیا۔ دراصل میں جس مکان میں بیاہ کر آئی وہ میرے مرحوم سسر نے بنوایا تھا اور اس میں سب بہن بھائیوں کا حصہ تھا۔ میری ساس اس مکان کو فروخت کر کے حصے بکھرے کرنے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ندیم کے بڑے بھائی کو مشورہ دیا کہ وہ اس مکان کی مارکیٹ ویلیو معلوم کریں اور اس کے حساب سے سب بہن بھائیوں کو حصہ دے کر مکان اپنے نام کروا لیں۔ بڑے بھائی اس پر تیار ہو گئے۔ ندیم نے اپنے حصے میں کچھ پیسے ملائے اور اپنے لیے یہ اپارٹمنٹ خرید لیا جو شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ میں نے نورین کو فون کر کے اسے اپنے نئے مکان کا ایڈریس لکھوا دیا تاکہ جب کبھی وہ کراچی آئے تو اسے مجھ تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اس کے بعد میرا نورین سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، حالانکہ میں نے اسے کئی مرتبہ فون کیا لیکن بات نہ ہو سکی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا نمبر تبدیل ہو گیا ہے، لیکن وہ تو مجھے فون کر سکتی تھی۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس کے گھر کے کسی فرد کو جانتی تھی، اس لیے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس حال میں ہے۔ مجھے کچھ عرصہ تشویش رہی، پھر میں بھی اپنی مصروفیت میں گم ہو کر اسے بھلا بیٹھی اور اب 5 سال بعد اسے دیکھا تو یہ سب باتیں کسی پرانی فلم کی طرح ذہن کے پردے پر چلنے لگیں۔ وہ اتنی جلدی میں آئی اور چلی گئی کہ اس بار بھی میں اسے فون نمبر نہیں لے سکی اور نہ ہی اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ اب میں اس سے دوسری ملاقات کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی تاکہ جان سکوں کہ شادی کے بعد اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور یہ کہ اس میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ میرا وہم ہے یا وہ اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہے۔ شام کو ندیم گھر آئے تو میں نے انہیں نورین کی آمد کے بارے میں بتایا۔ میں ان سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی اور وہ بھی اپنی ہر بات مجھے بتا دیتے تھے۔ البتہ میں نے انہیں نورین کے پس منظر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کریں۔ ندیم نے پوری بات سننے کے بعد کہا، اتنے عرصے بعد تمہاری سہیلی ملنے کے لیے آئی اور تم نے اسے کھانا کھلائے بغیر جانے دیا؟ دراصل وہ بہت جلدی میں تھی، کہہ رہی تھی کہ اسے گھر جا کر کھانا بھی بنانا ہے، اس کے میاں 3 بجے تک آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم کسی دن ان دونوں میاں بیوی کو کھانے پر بلا لو، اچھا ہے ہمارے ملنے والوں میں ایک اور فیملی کا اضافہ ہو جائے گا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس کا فون آئے گا تو دعوت دے دوں گی۔ کیوں؟ وہ چونکتے ہوئے بولے، تمہارے پاس اس کا فون نمبر نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ اتنی جلدی میں تھی کہ نہ تو اس سے فون نمبر لیا اور نہ ہی گھر کا ایڈریس پوچھا۔ کمال ہے، تم عورتوں کا بھی جواب نہیں۔ فضول باتیں کرنے کے لیے تو تمہارے پاس بہت وقت ہے، لیکن کام کی بات ہمیشہ بھول جاتی ہو۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ 1-2 دن میں مجھے ضرور فون کرے گی۔ اتفاق سے دوسرے ہی دن اس کا فون آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ندیم تمہارے اس طرح چلے جانے پہ ناراض ہو رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے
کہ میں تمہیں شوہر سمیت کھانے پر مدعو کروں؟ بتاؤ کب آ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں میاں جی سے پوچھ کر بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شاید اس وقت بھی بہت جلدی میں تھی۔ 2 دن بعد اس نے فون کر کے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ہفتے کی شام کو آئیں گے۔ میں نے ندیم سے کہہ دیا کہ وہ کہیں ادھر ادھر جانے کی بجائے وقت پر گھر آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا شوہر اکیلا بیٹھا بور ہوتا رہے۔ اس روز میں نے شام کے کھانے کے لیے خاص اہتمام کیا۔ ندیم بھی وعدے کے مطابق گھر پر آ گئے۔ ٹھیک 7 بجے ڈور بیل بجی۔ میں دروازے پر گئی اور نورین کے ساتھ نوید کو دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یوں لگا جیسے کوئی مردہ قبر سے باہر آ گیا ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ نوید تو نورین کی زندگی سے اسی وقت چلا گیا تھا جب پہلی بار ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور نوید نے اس سے دوستی ختم کر کے دوسری لڑکیوں سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی نورین کی زبان سے نوید کا نام نہیں سنا۔ پھر باسی کڑی میں ابال کیسے آ گیا؟ نوید کس طرح اس کی زندگی میں واپس آیا اور نورین سے اس کی شادی کیسے ہو گئی؟ یہ اور اس جیسے بہت سے سوالات تھے جو میرے ذہن میں بگولوں کی طرح گردش کر رہے تھے، لیکن میں نے ندیم کی موجودگی میں اپنی حیرت کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ پھر میں نے ان کے لیے چائے بنائی اور ندیم سے کہا، آپ لوگ باتیں کریں، میں نورین کے ساتھ مل کر کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ میں نے نورین کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کچن میں آ گئی۔ کھانا تو تیار ہی تھا اور اسے صرف گرم کر کے نکالنا تھا۔ میں نے اسے کچن ٹیبل پر بٹھایا اور اس کے سامنے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے بولی، اب بتاؤ یہ کیا قصہ ہے؟ نوید نے تو تم سے دوستی ختم کر دی تھی، پھر یہ تمہاری زندگی میں دوبارہ کیسے آ گیا؟ اس نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، بظاہر یہ ایک فلمی کہانی لگتی ہے، لیکن میرے ساتھ حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ جب نوید نے مجھ سے دوستی ختم کی تو میں بھی یہی سمجھی کہ اس سے پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے مخلص تھا اور اسی لیے اپنی امی سے ملوانے لے جا رہا تھا، لیکن میں نے اس پر شک کیا اور اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ غصے میں آ گیا اور اس کی مجھ سے زوردار جھڑپ ہوئی اور اس نے دوستی ختم کر کے مجھے چلانے کے لیے دوسری لڑکیوں سے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ پھر جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو وہ میری تلاش میں وہاں بھی پہنچ گیا اور میرا پیچھا کرتے کرتے گھر تک آ گیا، کیونکہ تمہارے کہنے پر میں نے سم تبدیل کر لی تھی، اس لیے وہ فون پر مجھ سے رابطہ نہ کر سکا۔ ایک دن جب میں چھٹی کے بعد گھر پہنچی تو وہ گلی کے نکڑ پر اس جگہ کھڑا ہوا تھا جہاں وین مجھے اتارتی تھی۔ جیسے ہی میں گاڑی سے باہر آئی وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور ایک پرچہ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، میں کل اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے وہ پرچہ اپنے پرس میں رکھا اور کچھ کہے بغیر گھر کی طرف چل دی۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے وہ پرچہ نکال کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، نورین، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ایک ضروری بات کرنا ہے، اس کے بعد تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ مجھے بتاؤ تم مجھے کب اور کہاں مل سکتی ہو؟ میں نے اس پرچے کو کئی بار پڑھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنے عرصے کے بعد اسے میری یاد کیوں آئی اور وہ مجھ سے کیا ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک روز اس نے مجھے اپنی ماں سے ملانے کے لیے کہا تھا۔ کیا واقعی وہ میرے بارے میں سنجیدہ تھا اور میں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی تھی؟ جیسے جیسے میں اس بارے میں سوچتی گئی یہ خیال پختہ ہوتا گیا کہ وہ ابھی تک میری یاد کو دل سے لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میں 24 سال کی ہو گئی تھی اور ابھی تک میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، حالانکہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ امی مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرنا شروع کر دیتی، لیکن انہیں کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، اس لیے انہوں نے ہر آنے جانے والے سے میرے رشتے کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے خاندان میں تو دور دور تک میرے جوڑ کا کوئی لڑکا تھا نہیں۔ جہاں کام کرتی تھی وہاں زیادہ تر مرد شادی شدہ تھے اور جو چند کنوارے باقی رہ گئے تھے وہ کسی اونچی جگہ ہاتھ مارنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھ سے وقت گزاری کے لیے دوستی تو کر سکتے تھے، لیکن شادی کے لیے کسی نے ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا تھا۔ ان حالات میں مجھے نوید کا دم غنیمت معلوم ہوا۔ میں نے سوچا
کہ ایک دفعہ مل لینے میں کیا حرج ہے، پتہ تو چلے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے اسی پرچے کی پشت پر ایک قریبی ریسٹوران کا نام اور ملنے کا وقت لکھا اور اسے پرس میں رکھ کر سو گئی۔ میں وقت مقررہ پر ریسٹوران پہنچی تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے ایک کیبن کا انتخاب کیا اور میرے کو کھانے پینے کی چیزوں کا آرڈر دینے کے بعد بولا، نورین، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور نہ ہی پرانی باتیں دہراؤں گا۔ بس تم یہ یقین کر لو کہ جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں کوئی جھوٹ یا مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں تمہیں شروع دن سے ہی چاہنے لگا تھا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کا خواہش مند تھا۔ اسی لیے میں تمہیں امی سے ملوانے لے جا رہا تھا، لیکن تمہارے انکار پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے تم سے دوستی ختم کر دی۔ لیکن بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے تمہاری طرف واپس آنا چاہا لیکن دیر ہو چکی تھی۔ امتحانات کے بعد تم سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ بعد میں کسی سے معلوم ہوا کہ تم نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے۔ میں تمہاری تلاش میں وہاں تک پہنچا اور تمہارا پیچھا کرتے کرتے گھر تک آ گیا۔ آج تم سے ملاقات کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں تمہارا اندیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ گھر میں میری شادی کی بات چل رہی ہے اور میں نے امی کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، لیکن جب تک تم گرین سگنل نہیں دو گی میں بات آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لیکن میں تو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تم کون ہو، تمہارا خاندانی پس منظر کیا ہے، انٹر کے بعد تم کیا کرتے رہے اور اب کیا کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جاننا تمہارا حق ہے۔ ہم دو بھائی ہیں، بڑے بھائی کی شادی ہو چکی ہے، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ والد صاحب مرحوم بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں اور گھر کا سارا انتظام بڑے بھائی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے BBA کیا ہے اور ان دنوں ایک کمپنی میں سیلز آفیسر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کے لیے وقت دو، 1 ہفتے بعد جواب دوں گی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، امید ہے کہ تم مایوس نہیں کرو گی۔ گھر آنے کے بعد میں 2-3 دن تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ بظاہر اس کے حالات ہم سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ وہ شہر کے ایک پوش علاقے میں رہتا تھا۔ کالج میں بھی میں نے اسے قیمتی گاڑی میں آتے دیکھا تھا۔ وہ دوستوں میں دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ مجھے ایک خوشحال زندگی دے سکتا تھا۔ جب میرا دل پوری طرح مطمئن ہو گیا تو میں نے امی کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے ابو سے بات کی اور ان کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر میں نے نوید سے کہہ دیا کہ وہ اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیج سکتا ہے۔ گو کہ امی نے مہمانوں کی خاطر مدارات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، لیکن گھر کی حالت ہماری مفلسی کا اشتہار بنی ہوئی تھی۔ نوید کی امی بردبار خاتون تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ البتہ اس کی بھابھی بڑی حقارت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے صرف چائے پی اور آدھے گھنٹے بیٹھنے کے بعد جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چلتے چلتے انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، بہن، میں اپنے بیٹی کی خواہش پر آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ آپ اپنے طور پر تسلی کر کے جواب دے دیں۔ مجھے ان کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا اور میں نے امی سے کہہ دیا کہ وہ ان لوگوں کو انکار کر دیں، لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جب حیثیت میں فرق ہو تو اس طرح کے رویے سامنے آتے ہی ہیں اور مجھے ان لوگوں کی پرواہ کرنے کی بجائے نوید کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ غرض یہ کہ 2-4 رسمی ملاقاتوں کے بعد یہ رشتہ طے پا گیا اور میں نوید کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ شادی کے بعد ابتدائی چند روز تو بہت اچھے گزرے، لیکن بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ بتایا گیا تھا حقیقت میں ویسا نہیں ہے۔ گھر پر بڑے بھائی کی حکمرانی تھی اور نوید کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی کے اشاروں پر چلتا تھا، گھر کے سارے کام اس کے ذمے تھے۔ وہ بھابھی کا ڈرائیور بنا ہوا تھا۔ ان کے بچوں کو گھمانا پھرانا اور سیر و تفریح کے لیے لے جانا بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اس کی تنخواہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ آدھی تنخواہ وہ گھر کے اخراجات کے لیے دے دیتا اور آدھی سے وہ اپنا خرچ پورا کرتا۔ میرے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلی تاریخ کو میرے جیٹھ نے میرے ہاتھ پر 1000 روپے رکھے اور بولے، یہ تمہارا جیب خرچ ہے، اپنی بیوی کو بھی میں اتنے ہی دیتا ہوں۔ 7 سے زیادہ بھابھی میری دشمن تھی،
इन लोगों ने शादी के 1 हफ्ते बाद ही मुझे काम पर लगा दिया। नाश्ता बनाना, खाना पकाना, कपड़े और बर्तन धोना और घर की सफाई, ये सब मेरे ज़िम्मे था। भाभी इतनी बदमिजाज औरत थी कि कोई मासी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं ठहरती थी। ऊपर से सास और भाभी हर वक्त मुझे जहेज न लाने के ताने देती रहती थीं। हालांकि अम्मी ने अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज दिया था, लेकिन वो लोग न जाने क्या तवक्को लगाए बैठे थे। नवेद भी इस सूरत-हाल से बहुत परेशान था। इसने कई बार कहा कि अगर मेरा बस चले तो तुम्हें लेकर आज ही अलग हो जाऊं। फिर एक दिन उसने खबर सुनाई कि उसका लाहौर ट्रांसफ़र हो गया है। सिर्फ मैं ये जानती थी कि इसने मुझे इस जहन्नम से निकालने के लिए खुद इस ट्रांसफ़र की कोशिश की थी। वो लाहौर चला गया और मैं अम्मी के पास आ गई। 1 महीने बाद रिहाइश का बंदोबस्त हो गया तो उसने मुझे भी अपने पास बुला लिया। लाहौर जाकर मुझे कुछ सुकून मिला, लेकिन माली तंगी और बढ़ गई। नवेद की तनख्वाह में बमुश्किल घर का खर्च, मकान का किराया और यूटिलिटी बिल्स ही अदा हो पाते हैं। दीगर अखराजात के लिए कुछ नहीं बचता। मैंने शादी के बाद से आज तक अपने लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी है। खुशहाल जिंदगी गुजारने का जो ख्वाब मैंने देखा था, वो चकनाचूर हो गया है और मैं अब भी पहले की तरह महरूमियों की आग में चल रही हूँ। तुम कराची वापस आने के बाद भी किराए के मकान में क्यों रह रही हो? अपने घर क्यों नहीं चली गई? इस तरह कम से कम किराए की बचत तो हो जाती। मैंने इसकी कहानी सुनने के बाद कहा, सास का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है। अब इस घर पर भाभी का राज है। वो तो मेरी बोटियां करके चील कौओं को खिला देगी। नवेद खुद भी वहां नहीं रहना चाहता। उसका कहना है कि भाई की गुलामी करने से ये तंगी बेहतर है। सोचती हूँ कि दोबारा अपनी पुरानी जॉब पर चली जाऊं, लेकिन नवेद को ये भी गवारा नहीं कि मैं चंद रुपयों की खातिर सुबह से शाम तक सर खपाऊं और वापस आकर घर का काम भी करूं। वो खुद भी कोशिश कर रहा है कि इसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। नौरीन के हालात जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं सोचने लगी कि किस्मत भी क्या गुल खिलाती है। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मुझे नौरीन से हमदर्दी महसूस होने लगी। चलते वक्त उसने बड़े खुलूस से मुझे अपने घर आने की दावत दी और मैंने वादा कर लिया कि अगले हफ्ते नदीम और बच्चों के साथ इसे मिलने ज़रूर आऊँगी। मैंने इसके लिए 2 इंतहाई कीमती सूट, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप का सामान और नवेद के लिए एक ब्रांडेड सूट खरीदा। वो इतनी सारी चीज़ें देखकर हैरान हो गई और बोली कि मैंने इतनी जहमत क्यों की। मैंने इसे जवाब दिया कि मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हो सकी थी। इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझकर कबूल कर लो। इसके घर की हालत देखकर मुझे रोना आने लगा। वो 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था। एक कमरे में 2 बेड पड़े हुए थे, जबकि दूसरे कमरे में एक पुराना सोफा सेट और सेंटर टेबल के सिवा कुछ नहीं था। इसी तरह लाउंज में एक छोटा सा फ्रिज और टीवी रखा हुआ था। इसके अलावा इसके घर में कोई लग्जरी आइटम, मसलन एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन कुछ भी नहीं था। नवेद की मुलाजमत इस तरह की थी कि इसे महीने में 2-3 मरतबा शहर से बाहर जाना पड़ता था और नौरीन 4-5 दिन तक घर में अकेली रहती थी। मैंने इससे कहा कि जब नवेद बैरून शहर जाए तो वो मेरे पास आ जाया करे। इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं। मेरा भी वक्त अच्छा गुजर जाएगा। सारा दिन घर में बोर होती रहती हूँ। नवेद ने भी इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया और इस तरह वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में मेरे पास आकर रहने लगी। दरअसल इस तरह मैं इसकी मदद करना चाह रही थी। मुझे तो एक आदमी के रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे अच्छी खासी बचत हो सकती थी। अगर वो महीने में 10-12 दिन भी मेरे यहाँ रहती तो किचन का खर्च और यूटिलिटी बिल्स आधे हो जाते। मेरे घर में 3 बेडरूम थे, एक मेरे और नदीम के इस्तेमाल में, दूसरा बच्चों के लिए और तीसरे को हमने गेस्ट रूम बना रखा था, जिसमें कभी कभार नदीम के भाई बहनों के बच्चे आकर रहा करते थे। वो कमरा मैंने नौरीन के लिए मखसूस कर दिया। इसमें एसी समेत तमाम सहूलतें मौजूद थीं। वैसे तो वो सारा दिन मेरे साथ ही रहती, अलबत्ता शाम को नदीम के आने के बाद वो लाउंज में बैठकर टीवी देखती या बच्चों को इनका होमवर्क करवाती। बच्चे भी थोड़े ही दिनों में इससे मानूस हो गए थे। वैसे तो सब ठीक था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे घर आने के बाद वो शदीद किस्म के एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती थी। अल्लाह का शुक्र था कि हम एक पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे घर के हर कमरे
ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج میں ایسی تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہر آسائش میسر تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ تمہارے گھر آ کر لگتا ہے کہ جنت میں آ گئی ہوں، اور میں ہنس کر کہتی کہ فکر نہ کرو، ایک دن تمہارے پاس بھی یہ سب آسائشیں ہوں گی۔ میرا طرز زندگی دیکھ کر اسے اپنی کم مائگی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا، اور وہ موقع بے موقع اس کا اظہار کرنے سے باز نہ آتی۔ کبھی کہتی واشنگ مشین سے کتنی آسانی ہو جاتی ہے، کبھی اسے مائکرو ویو اوون میں سینکڑوں خوبیاں نظر آنے لگتی۔ ایسی کی تعریف کرتے ہوئے تو اس کی زبان تھکتی ہی نہیں تھی۔ یار، تمہارے گھر میں تو سونے کا مزہ ہی الگ ہے۔ ایک ہمارے بیڈ روم کا پنکھا ہے جو مری ہوئی چال چلتا ہے، اور اوپر سے گھوں گھوں کی آوازیں الگ سے آتی ہیں۔ مجھے بڑی شرم آتی جب وہ ندیم کے سامنے ایسی باتیں کرتی۔ وہ چونک کر اسے دیکھتے اور ان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا جاتا۔ وہ فطرتاً رحم دل اور ہمدرد واقع ہوئے تھے، اور اس کی باتیں سن کر انہیں یقیناً دکھ ہوتا ہوگا۔ جب نورین نے 3-4 مرتبہ اپنے پنکھے کی شان میں قصیدہ پڑھا تو ایک دن ندیم نے مجھے 10,000 روپے دیے اور بولے یہ اپنی سہیلی کو دے دینا، وہ اپنے گھر کے لیے نئے پنکھے خرید لے گی۔ میں نے وہ پیسے نورین کے حوالے کر دیے۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، پھر بولی میں نوید کو کیا بتاؤں گی کہ یہ پنکھے کہاں سے آئے ہیں؟ کہہ دینا کہ میں نے گفٹ کیے ہیں، میرا نام سن کر وہ کچھ نہیں کہے گا۔ نورین نے وہ پیسے لے لیے، لیکن میرے دل میں اندیشے سر اٹھانے لگے، اور میرے سامنے کالج کا منظر گھوم گیا جب وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی خاطر لڑکوں سے دوستی کیا کرتی تھی۔ پھر دوران ملازمت بھی اس کی یہ روش برقرار رہی، اور وہ اپنے ساتھیوں سے تحفے بٹورتی رہی۔ کہیں تاریخ اپنے آپ کو تو نہیں دہرا رہی؟ مجھے لگا کہ اس کی پرانی عادت لوٹ آئی ہے، کہیں وہ میرے ہی گھر میں نقب نہ لگا رہی ہو۔ اس سوچ کے آتے ہی میرے دل میں شک کا ناک سر اٹھانے لگا، اور میں اس وقت کو کوسنے لگی جب میں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی پیشکش کی تھی۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ ایک بار پھر پہلی والی نورین بن گئی۔ میرے گھر میں رہ کر اسے فراغت میسر آئی تو اس نے اپنے بناؤ سنگار پر توجہ دینا شروع کر دی۔ میں اسے مہینے میں 2-3 جوڑے بنوا دیتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ ٹیبل میک اپ کے سامان سے بھری ہوتی۔ وہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتی اور شام کو بن سنور کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی۔ ندیم شام کو دفتر سے آنے کے بعد لباس تبدیل کر کے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھتے اور وہیں بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ اس دوران وہ ان سے گپیں لگاتی رہتی اور میں نوکرانی کی طرح گھر کے کام کرتی رہتی۔ اگر اس وقت کوئی اجنبی ہمارے گھر آ جاتا تو وہ اسے مالکن اور مجھے نوکرانی ہی سمجھتا۔ اب اس نے بچوں کو ہوم ورک کروانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی باتیں ہی کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ ندیم 8 بجے کھانا کھانے کے بعد اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے، تب کہیں جا کر وہ ان کی جان چھوڑتی۔ رفتہ رفتہ وہ ندیم سے اتنی بے تکلف ہو گئی کہ اپنی ضرورتوں کا برملا اظہار کرنے لگی۔ ایک دن اس نے بے دھڑک کہہ دیا نوید دفتر سے تھکے ہوئے آتے ہیں، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ انہیں جوس بنا کر دوں، لیکن ہمارے یہاں تو جوسر ہی نہیں ہے۔ ندیم نے چونک کر اسے دیکھا اور حسب عادت اداس ہو گئے۔ اللہ نے انہیں بہت کچھ دے رکھا تھا، اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ ویسے بھی فطرتاً فیاض اور ہمدرد واقع ہوئے تھے۔ ان سے نورین کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی اور وہ اگلے دن جوسر کی بجائے کچن فیکٹری ہی لے آئے۔ نورین اندر سے تو بہت خوش ہوئی ہوگی، لیکن اس نے بناوٹی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا ارے آپ تو سچ مچ سیریس ہو گئے، میں نے تو یوں ہی ایک بات کہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہمیں اپنا سمجھ کر کہا، آئندہ بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے دھڑک کہہ دینا۔ انہی دنوں بچوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی امی کے یہاں جانے کا پروگرام بنایا۔ گرمیوں میں میرے میکے میں بڑی رونق ہوتی تھی، سب بہن بھائی اور ان کے بچے اکٹھے ہو جاتے، روزانہ طرح طرح کے کھانے پکتے، بچے دن بھر ادھم مچاتے، آئے دن پکنک کا پروگرام بنتا، رات کو سب لوگ آئس کریم کھانے جاتے۔ میری بھابیاں کام کرتے کرتے تھک جاتی، لیکن ان کے ماتھے پر شکن تک نہ آتی۔ ہم بہنیں بھی حت المقدور ان کا ہاتھ بٹاتی۔ اس طرح سارے کام ہنسی خوشی نمٹ جاتے۔ ندیم بھی دفتر سے واپسی پر شام کو وہیں آ جاتے، کچھ دیر بچوں سے باتیں کرتے، کھانا کھاتے
اور 10 بجے کے قریب گھر واپس چلے جاتے تھے۔ میں نے نورین اور نوید کو بھی اپنے پروگرام سے مطلع کر دیا تھا، اسی لیے میری غیر موجودگی میں اسے 1 مہینہ اپنے ہی گھر میں گزارنا تھا۔ چھٹیاں کب ختم ہوئیں، مہینہ کیسے گزرا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال بچوں نے بھی اس دوران خوب مزے کیے۔ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کر فریش ہو گئی۔ واپس آئی تو گھر کی حالت خاصی ابتر تھی۔ گو کہ ماسی صفائی کرنے آتی تھی، لیکن میری غیر موجودگی میں اس نے بھی بس اپنی ڈیوٹی ہی پوری کی۔ سب سے بری حالت بیڈ روم کی تھی۔ بستر پر ندیم کے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کپڑے اتار کر بستر پر ڈال دیتے تھے اور میں ان کے میلے کپڑے ماسی سے دھلوانے کے لیے الگ کر لیتی اور کوٹ پتلونیں ہینگر میں لٹکا دیتی۔ گھر واپس آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا۔ یہ میری عادت تھی کہ کپڑوں کو ان کی جگہ پر رکھنے سے پہلے میں جیبیں ضرور ٹٹولتی تھی کہ کہیں کوئی کاغذ، نقدی، چابیاں یا USB ٹائپ کوئی چیز واشنگ مشین میں نہ چلی جائے۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ میں حسب عادت ندیم کے کوٹ کی جیبیں ٹٹول رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں وہ کاغذ آ گئے۔ کھول کر دیکھا تو وہ خریداری کی رسیدیں تھیں، ایک واشنگ مشین اور دوسری مائکرو ویو اوون کی تھیں۔ ان رسیدوں کو دیکھ کر میں سناٹے میں آ گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ یہ چیزیں کس کے لیے خریدی گئی ہوں گی۔ گویا نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ نورین نے مجھے سائیڈ لائن کر کے براہ راست ندیم سے فرمائشیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ وہ بھی اتنے فیاض اور دریا دل نکلے کہ انہوں نے میرے واپس آنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور دونوں چیزیں خرید کر اس کے گھر پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ بازار گئی ہو تاکہ اپنی پسند سے خریداری کر سکے۔ مجھے اس خریداری پر اعتراض نہیں تھا، البتہ 2 سوال میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ ندیم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی، اور دوسرا یہ کہ نورین نے اپنے شوہر کو کیا بتایا ہوگا کہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں۔ خیر، میرے لیے دوسرا سوال اتنا اہم نہیں تھا۔ وہ نوید سے کچھ بھی کہہ سکتی تھی، مثلاً یہ کہ اس نے ایک کمیٹی ڈالی تھی اور شاید اسے یہ بتانے میں بھی کوئی یاد نہ ہوتا کہ میں نے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ دونوں چیزیں اسے گفٹ کی تھیں۔ وہ اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ ویسے بھی پہلا تحفہ اسی نے نورین کو موبائل کی صورت میں دیا تھا۔ البتہ یہ سوال میرے دماغ میں سوئی کی طرح چبھ رہا تھا کہ ندیم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی۔ اگر مثبت ذہن سے سوچتی تو اس کا جواب یہی ہوتا کہ سسرال میں ان کے ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے تھے، اس لیے ان کی موجودگی میں انہوں نے مجھے بتانا مناسب نہ سمجھا ہو، اور اگر روایتی بیویوں کی طرح سوچتی تو یہی بات ذہن میں آتی کہ تحفے بٹورنے کی خاطر نورین میرے ہی گھر میں نقب لگا رہی ہے۔ گو کہ ندیم اتنی آسانی سے کسی عورت کے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے، لیکن مرد ہونے کے ناطے کسی بھی کمزور لمحے کی گرفت میں آ سکتے تھے، اور نورین ایک پرکشش عورت تھی جسے مردوں کو بیوقوف بنانے میں ملکہ حاصل تھا۔ شام کو ندیم واپس آئے تو میں نے اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ سچے اور کھرے انسان تھے اور زیادہ دیر تک کوئی بات اپنے دل میں رکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے رات کے کھانے کے بعد مجھ سے کہا، یار تمہاری سہیلی نے تو میرے کان کھا لیے۔ اس نے 2-3 مرتبہ فون کر کے اشاروں میں کہا کہ اسے ہاتھ سے کپڑے دھونے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور جس علاقے میں وہ رہتی ہے وہاں گیس کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے چولہا نہیں جلتا اور کھانا گرم کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میں نے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ دونوں چیزیں ارینج کرتی ہیں، لیکن تمہارے میکے میں اتنا ہنگامہ ہوتا ہے کہ وہاں تمہیں بتانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اچھا کیا، میں نے جل کر کہا، نیک کام کا اجر ضرور ملتا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ ایک ساتھ ہی ساری نیکیاں سمیٹ لوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، تم اپنی سہیلی سے کہو کہ وہ اپنی ان تمام چیزوں کی فہرست دے دے جن کی وہ ضرورت محسوس کرتی ہے۔ میں ایک ہی دفعہ میں ارینج کر دوں گا تاکہ روز روز کا دکھڑا ختم ہو جائے۔ مجھے ندیم پر نہیں بلکہ نورین پر غصہ تھا۔ انہوں نے تو مذاق میں ایک بات کہی تھی، لیکن اگر وہ واقعی اس کا گھر آسائشوں سے بھر دیتے تب بھی وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتی، کیونکہ خواہشوں کے سمندر کی گہرائی لامحدود ہوتی ہے، اور اسے ندیم کی شکل میں ایک بے وقوف دوست مل گیا تھا
جس کے سامنے وہ اپنی محرومی کا رونا رو کر ان سے بہت کچھ سمیٹ سکتی تھی، اور اگر یہ سلسلہ دراز ہو گیا تو کسی دن میری جگہ بھی لے سکتی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں لرز کر رہ گئی اور میں نے اس کا توڑ سوچنا شروع کر دیا اور صبح ہونے سے پہلے ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر میں نے ندیم سے کہا، میرے ذہن میں نورین کے مسئلے کا ایک حل آیا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ وہ کیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے سوچا ہے کہ اگر نوید کو بیرون ملک کوئی ملازمت مل جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دبئی اور جدہ میں آپ کے کاروباری پارٹنر ہیں، اگر ان سے بات کی جائے تو وہ نوید کے لیے ویزے اور ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کام تو ہو سکتا ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولے۔ دیکھو، میں بات کرتا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ ندیم کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان کی فرم مڈل ایسٹ میں بھی ٹھیکے لیتی تھی اور وہاں ان کے کاروباری پارٹنر ان منصوبوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ ندیم بھی اس سلسلے میں کئی مرتبہ جدہ اور دبئی جا چکے تھے اور وہاں کئی لوگوں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ ایک ہفتے بعد ہی ندیم نے خوشخبری سنائی کہ نوید کے لیے ویزے اور ملازمت کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اس سے کہو کہ اپنا اور نورین کا ارجنٹ پاسپورٹ بنوا لے، اسے پہلی تاریخ سے جوائن کرنا ہے۔ پہلے وہ چلا جائے اور رہائش کا بندوبست ہونے پر بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لے۔ میں نے اسی وقت نورین کو فون کر کے خبر سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور پھررائی ہوئی آواز میں بولی، کن الفاظ میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ 15 دن کے اندر تمام کارروائی مکمل ہو گئی اور نوید دبئی چلا گیا۔ نورین نے فلیٹ خالی کر دیا اور عارضی طور پر میرے یہاں شفٹ ہو گئی۔ 3 ماہ بعد نوید نے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب دونوں میاں بیوی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ نوید کو خاصی معقول تنخواہ مل رہی ہے۔ اب نورین کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوستیاں پالنے اور تحفے بٹورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک ہی دفعہ میں اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ کر دیا ہے۔ نورین کے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔